वानिया, तुम्हें हो क्या गया है? आखिर तुम घर से क्यों भागना चाहती हो? मिनाहिल वानिया के हाथ अपने हाथों में पकड़कर इससे पूछ रही थी, मगर वो बस रोई जा रही थी और कही जा रही थी कि मैं इस घर से भाग जाऊंगी। ये रिश्ता मैं किसी भी हाल में नहीं करूंगी। मिनाहिल 2 घंटे पहले वानिया के घर आई थी और वो बस एक ही बात किए जा रही थी और चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। वानिया, प्लीज आहिस्ता बोलो। अगर आंटी ने सुन लिया तो फिर वो मुझे डांटेंगी। वो पहले भी समझती हैं कि मैं तुम्हारे कान भरती हूँ। मिनाहिल बेचारी परेशान होकर बोली, तो वानिया कुछ खामोश हो गई। मिनाहिल, बस तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारा मेरे घर से भागने में साथ दोगी या नहीं? मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। मैं अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं गुजारूंगी जहाँ पर मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। वो रोती हुई आवाज़ में अजीज तरीन दोस्त से पूछ रही थी। वानिया, प्लीज़ मैं तुम्हें फिर से कहूंगी कि इस बारे में सोच लो। ये ठीक बात नहीं है। अपने वालिदैन का सर शर्म से मत झुकाओ। तुम नहीं जानती जब कोई बेटी घर से भाग जाती है तो इसके वालिदैन को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। और फिर तुम लोगों की तो जॉइंट फैमिली है। सारा खानदान तुम लोगों पर थू थू करेगा। अगर तुम बता क्यों नहीं सकती कि मसला क्या है? मनाहिल फिर से इससे वही बात पूछने लगी थी। ठीक है, मुझे समझ आ गई है कि तुम मेरा साथ नहीं दे सकती। प्लीज़ तुम मेरे घर से इस वक्त चली जाओ। मैं गुस्से में हूँ। तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कह दूंगी तो मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। वानिया अपनी अजीज जान दोस्त को अपने ही घर से जाने का कह रही थी। इसकी बात पर मिनाहिल को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। वो जानती थी कि वानिया इस वक्त गुस्से में बैठी है, लेकिन वो दोस्त को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती थी। नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम गुस्से में बैठी हो और तुम गुस्से में कुछ भी कर सकती हो। मैं यहीं पर बैठी हूँ, बस छोड़ो इस बात को। हम कोई और बात करते हैं। मिनाहिल ने टॉपिक बदलते हुए कहा। तो वानिया की आंखों में नमी आ गई और वो सोचने लगी कि आखिर इसने ज़िंदगी में ऐसी कौन सी नेकी की है जो इसे मनाहिल जैसी दोस्त मिली है। इनका कोई खूनी रिश्ता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एहसास और दोस्ती का रिश्ता था, और इसी के तहत ही वो अपने दिल की हर बात एक दूसरे से किया करती थीं। अभी भी वो वहीं पर बैठी थी कि मुलाजमा चाय के साथ दूसरे लवाजमात लेकर आई, और फिर 2 ढाई घंटे बाद मनाहिल दोपहर को ही इसके घर से चली गई। वो वानिया की तबीयत मालूम करने के लिए आई थी। वो एक हफ्ता से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी और बस एक ही वजह बताई जा रही थी कि वो अपने इस बड़े प्रोफेसर कज़न से बिल्कुल भी निकाह नहीं करना चाहती थी। सब घर वाले इस पर ज़बरदस्ती कर रहे थे और अब तो निकाह की तारीख के बारे में भी सोचा जा रहा था। किसी को इसकी कोई परवाह नहीं थी, हालांकि वो अपनी माँ को कितनी मर्तबा मना कर चुकी थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी और वानिया ये वजह किसी को भी नहीं बता सकती थी। इसे अपनी तौहीन महसूस होती थी। इस वजह को तो वो अपने आप से भी छुपाती फिरती थी। मनाहिल चली गई थी और वो कमरे में बिल्कुल अकेली बैठी थी, और फिर वो शाम तक वहीं पर बैठी रही। जब शाम के खाने पर मुलाजमा इसे बुलाने के लिए आई तो इसे बाहर निकलना ही पड़ा। बी जान ने इसे याद किया था। वो बी जान की कोई बात नहीं टालती थी, मगर वो ये बात नहीं मान रही थी, और अब सारे घर में ये बात फैल चुकी थी कि वो हमदान से निकाह नहीं करना चाहती। अगर दूसरी तरफ मुदस्सरा बेगम की जगह कोई और होता तो अब तक खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर चुका होता, क्योंकि कौन ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाता है जो सबके मुंह पे ही कह चुकी हो कि मैं निकाह नहीं करना चाहती। मगर मुदस्सरा बेगम अब तक खामोश थी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ खूनी रिश्ते की वजह से। सब लोग चुपचाप खाना खा रहे थे। वानिया भी वहीं पर आ चुकी थी। इसने भी प्लेट में बस 1-2 चम्मच ही बिरयानी डाली थी और अब एक एक दाना करके खा रही थी। बी जान की नज़र इसी पर थी। वो इसकी तकलीफ देख सकती थी। उन्होंने सोच लिया था कि आज पोती से पूछ कर रहेंगी कि आखिर इसे इस निकाह पर एतराज़ क्यों है। और फिर खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए और वो बी जान के कहने पर इनके कमरे में आ गई। वो बी जान के साथ इनके लिहाफ में दुबकी बैठी थी। वो घर की सबसे छोटी बच्ची थी जो मुंह रोज होकर अब सब घर वालों के साथ निकाह का इनकार कर चुकी थी। एक नहीं न जाने कितनी मर्तबा कह चुकी थी, बी जान आपने मुझे क्यों बुलाया है? जल्दी से बताएं, फिर मैंने अपने कमरे में भी जाना है। वो बी जान के कंधे पर सर रखे हुए आराम से बोली, तो बी जान इसके माथे पर बोसा देने लगी। मेरी जान, क्या मैं तुम्हें वैसे नहीं बुला सकती? क्या तुम्हें बुलाने के लिए मुझे कोई काम ढूंढना पड़ेगा? बी जान बड़े आराम से बात कर रही थी। वो जानती थी कि प्यार मोहब्बत से वो सारी बात उगल देगी, मगर
وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ نہیں بی جان، ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس اس لیے کہہ رہی تھی کہ رات ہو گئی ہے، آپ کو بھی تو سونا ہوگا نا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میری جان، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، اس لیے تمہیں یہاں پر بلایا ہے، مگر تم وعدہ کرو کہ تم مجھے اس بات کا سیدھا سیدھا جواب دو گی۔ بی جان کی بات سن کے اس کے چاروں طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ بی جان کس بارے میں پوچھنے والی ہیں۔ بی جان، آپ پہلے مجھے بتائیں آپ کس بارے میں بات کرنے والی ہیں، اس کے بعد ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں آپ کو صحیح سے جواب دے پاؤں گی یا نہیں۔ وہ سیدھی سی بات کر رہی تھی کیونکہ اسے الٹی سیدھی باتیں نہیں آتی تھیں۔ وہ پورے خاندان میں سرپھری مشہور تھی، ہر کسی کے منہ پہ ہی ہر چیز کہہ دیتی تھی، کسی سے گھبراتی نہیں تھی۔ وانیا، میں تم سے جو پوچھ رہی ہوں اس کا مجھے سچ سچ جواب دینا۔ آخر تم ہمدان سے نکاح کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا برائی ہے اس میں؟ بی جان اپنا مدعا بیان کر چکی تھی اور وہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ بی جان، میں جانتی تھی آپ یہی بات کریں گی، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی اور میں اس وجہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتی۔ میں نے کب کہا ہے کہ آپ کے لاڈلے پوتے میں کوئی کمی ہے؟ میں خود ہی اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتی، مجھ میں ہی خامیاں ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ گیلی آواز کے ساتھ بولی تو بی جان کو اس پر بڑا پیار آیا۔ مگر میری جان، تم مجھے تو بتا دو کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ بی جان اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بی جان اس وقت بے انتہا پریشانی کے عالم میں بیٹھی تھیں۔ انہوں نے ایک دو مہمانوں کو بلاوے بھی دے دیے تھے کہ جمعے کو نکاح ہے، مگر ابھی تک وانیہ تک یہ خبر نہیں پہنچی تھی۔ اس کے سامنے یہی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ابھی نکاح کی تاریخ نہیں رکھی گئی، اور وہ ابھی سے ہی نکاح سے بھاگنے لگی تھی اور گھر سے بھی بھاگنے کے پلانز بنا رہی تھی۔ بی جان پلیز، آپ مجھے فورس مت کریں، میں کسی کو نہیں بتا سکتی، اور آئی ایم سوری کہ میں آپ سے اس لہجے میں بات کر رہی ہوں۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ پیروں میں جوتا پہن رہی تھی۔ میری جان، میری بات تو سنو، آخر تمہیں کون سی چیز پریشان کر رہی ہے؟ تم نہیں جانتی میں تمہاری وجہ سے راتوں کو سو بھی نہیں پاتی، بی جان نے کہا تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور ان کے گلے سے لگ گئی۔ وانیا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بی جان اس کی پیٹھ سہلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا پریشان نہ ہو، آہستہ آہستہ مجھے سب کچھ بتا دو، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو۔ بی جان اب بھی اس سے بات اگلوانے کے چکروں میں تھی، مگر اس نے تو چپ کر روزہ ہی رکھ لیا تھا، اور وہ بھی صرف اسی معاملے میں۔ وہ وجہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، اور پھر وہ بی جان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں پہنچ گئی اور دروازہ بھی بند کر لیا۔ وہ زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ہمدان، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے مجھے ذہنی طور پر پاگل بنا دیا ہے، میں کبھی تمہیں نہیں اپناؤں گی۔ وہ بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ حساس تھی اور ہر کسی کی بات دل پر لے لیتی تھی، اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اب اس نے ہمدان کی کون سی بات دل پر لے لی ہے، اور ہمدان بھی اس چیز کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ ان دونوں کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی، ہر وقت وہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ وانیا اس کی عمر کا بالکل بھی لحاظ نہیں کرتی تھی، حالانکہ وہ اس سے 9 سال بڑا کزن تھا اور اب اپنی پڑھائی مکمل کر کے اسی کی یونیورسٹی میں پروفیسر تھا۔ رونے کے بعد وانیا اٹھ کر واش روم میں چلی گئی اور پھر فریش ہو کر آ کر بیڈ پر دراز ہو گئی، پھر سارے خدشات کو ایک طرف رکھ کے نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ ویسے تو وہ بہت زیادہ حساس تھی، مگر جب سوچ لیتی تھی کہ مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر واقعی میں اسے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور یہ طاقت کسی کسی میں ہوتی ہے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو وہ تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی۔ آج اسے ذرا جلدی یونیورسٹی جانا تھا۔ آج اس کا ٹیسٹ تھا جس کی تیاری اس نے بالکل بھی نہیں کی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ ہمدان سب کے سامنے اسے بے عزت کر دے گا، اس لیے وہ جلدی پہنچ کر وہاں پر دوستوں سے نوٹس وغیرہ لے کر تیاری کرنا چاہتی تھی۔ ارم بیگم بیٹی کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ ملازمہ تو ابھی تک آئی نہیں تھی، انہوں نے ہی بیٹی کو ناشتہ بنا کر دیا اور اب پوچھ بھی رہی تھی کہ بیٹا اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ اس نے بھی بس مختصر سا جواب دے دیا کہ میں نے وہاں پر جا کر پڑھائی کرنی ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ آدھی رات تک روتی رہی تھی اور پڑھ بالکل بھی نہیں پائی تھی۔ پھر تھوڑا بہت ناشتہ کرنے کے بعد وہ بیگ اٹھا کر باہر آنے لگی۔ اسی وقت ہی ہمدان سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہوا دکھائی دیا۔
وہ ابھی عام سے ہولیے میں تھا کیونکہ یونیورسٹی ٹائمنگ میں ابھی پورا 1 گھنٹہ رہتا تھا، اور وہ حیران ہو گیا کہ وہ اتنی جلدی کیوں جا رہی ہے، مگر اس نے وانیا کو روک کر پوچھا نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی عزیز جان خالہ سے ہی پوچھ لے گا، جو اس کی چچی بھی تھیں، خالہ بھی تھیں۔ وانیا اتنی جلدی کیوں جا رہی ہے؟ ابھی تو یونیورسٹی میں بہت زیادہ ٹائم رہتا ہے، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ تو ارم بیگم مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا کہہ رہی تھی کہ کوئی ٹیسٹ یاد کرنا ہے۔ جیسے ہی ہمدان نے یہ سنا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ 1 منٹ کے اندر ہی سمجھ گیا کہ وہ اسی کے دیے ہوئے ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہ رہی ہوگی۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا، اسے وانیا کو تنگ کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا، اور اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی اور اسٹوڈنٹ کو اٹھا کر ٹیسٹ لے نہ لے، اس سے ضرور لے گا۔ آج ٹیسٹ بھی اورل تھا، اور پھر آخر کار وہ بھی وقت پر تیار ہو کر یونیورسٹی پہنچ گیا۔ وانیا نے ٹیسٹ کی تیاری کر لی تھی، ویسے بھی وہ ذہین تھی، بس رات کو ذہنی پریشر کی وجہ سے پڑھ نہیں پائی تھی، مگر اب اس نے اچھی خاصی تیاری کر لی تھی۔ سارا تو نہیں پڑھ پائی تھی، 1 گھنٹہ ہی تھا، لیکن کچھ نہ کچھ اہم پڑھ لیا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اگر اس نے اسے اٹھایا بھی صحیح تو انہیں کوئی بھی سوال پوچھے گا۔ ہمدان کا چوتھا لیکچر ہوا کرتا تھا، اور ابھی تو صرف پہلا لیکچر ہی ہو رہا تھا۔ پہلے لیکچر کے درمیان بھی وہ اسی کے سبجیکٹ کا پڑھ رہی تھی تاکہ کچھ بھول نہ جائے، اور پھر آخر کار ہمدان کا لیکچر بھی ہو گیا۔ وہ سر جھکائے بک پر کچھ پڑھے جا رہی تھی، اور وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ساری کلاس بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ سخت تھا، کبھی بھی ان سے آرام سے بات نہیں کی تھی، ہمیشہ ان پر روب ڈالا تھا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ اگر بچوں پر سختی کی جائے تو وہ ہمیشہ سیدھے رہتے ہیں، ورنہ اپنے دوستوں کولیگز کا حال وہ دیکھ رہا تھا۔ بچے تو ان کے ساتھ ایسے فری ہو جاتے تھے کہ وہ جیسے ان کے کوئی دوست ہوں۔ وہ بورڈ پر کچھ لکھنے لگا تھا، جس سے یہی ظاہر تھا کہ وہ اب اگلا ٹاپک پڑھا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وانیا کا دل باغ باغ ہو گیا کہ اس نے ٹیسٹ نہیں لیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے ڈسٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وانیا رٹے لگانے میں لگی ہوئی ہے۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ پہلے آج کا لیکچر دے دے گا اور اس کے بعد ہی پچھلا سنے گا۔ وانیا کے ساتھ ساتھ سبھی اسٹوڈنٹس ریلیکس ہو گئے تھے، سبھی یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ اب ٹیسٹ نہیں لے گا۔ وہ اگلا پڑھانے لگا تھا، اور پھر آدھے گھنٹے کے لیکچر میں اس نے 20 منٹ نیا لیکچر دیا، اور آخری 10 منٹ میں اس نے اسٹوڈنٹ سے کہہ دیا کہ سب لوگ بکس کلوز کر دیں، تو سب کے حلق خشک ہو گئے۔ اس 20 منٹ میں ہر کوئی بہت زیادہ ریلیکس ہو گیا تھا، کسی نے بھی تیاری نہیں کی تھی، سب لوگ ہلکا بکا اسٹیج کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں پر وہ ڈائس کے پیچھے کھڑا تھا۔ مس وانیا، آپ کھڑی ہو جائیں اور یہ ایکسپلین کریں، اس نے بورڈ پر کچھ لکھتے ہوئے کہا۔ تو وانیا غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کی کزن ہے۔ وانیا نے وہ یاد کیا تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے اس نے بکس بند کر دی تھی، اور پھر ریویژن بھی نہیں کی تھی، اور اتنی جلدی جلدی میں یاد کیا کیا اب اس کے ذہن سے اترنے لگا تھا۔ وہ ہاں ہوں کر رہی تھی، وہ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے پا رہی تھی، اور یہی تو وہ چاہتا تھا کہ اسے موقع ملے اور وہ اسے ساری کلاس کے سامنے بے عزت کر دے، کیونکہ اس چھوٹی کزن سے اس کے ناک میں دم کر رہا تھا، ہمیشہ اسے تنگ کر کے رکھ دیتی تھی۔ وانیا، یہ کیا طریقہ ہے؟ 2 دن پہلے میں نے یہ ٹیسٹ آپ لوگوں کے ذمے لگایا تھا، اور اب آپ کوئی دوسری کلاس کی طالب علم نہیں ہیں جو آ کر کہہ دیں کہ بس سبق یاد نہیں کیا۔ آپ یونیورسٹی میں آ چکی ہیں، مگر لگتا ہے کہ آپ کا عقل گھٹنوں میں ہے۔ وہ بے انتہا غصے کے عالم میں بولے جا رہا تھا۔ وانیا کو اتنا زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا سر پھوڑ دے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ جان بوجھ کر ہی اتنی زیادہ باتیں کر رہا ہے۔ وہ کسی کو بھی اتنا زیادہ نہیں ڈانٹا کرتا تھا جتنا وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ سوری سر، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں نے یاد نہیں کیا، وہ گیلی آواز کے ساتھ اپنا دفاع کرتے ہوئے بولی تھی۔ کلاس کے سامنے اس نے کچھ نہ کچھ تو بولنا تھا۔ بس کر دیں اپنے بہانے، ہر وقت ہی بہانے بناتی رہتی ہیں۔ پچھلے ٹیسٹ میں بھی آپ کے مارکس اچھے نہیں تھے، میں آپ کو لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اگر پھر سے آپ کا یہی حال رہا تو آپ کلاس کے اندر نہیں کلاس کے باہر کھڑی ہوں گی۔ وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا،
اور اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی پر کنٹرول بھی کیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اب اس پر غصہ کرنا چاہ رہی ہے۔ اوکے سر، آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پا کر یہ بات کہہ دی تھی اور اس کے کہنے پر اب کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ اس سے سننے کے بعد اس نے کسی بھی اور طالب علم کو نہیں اٹھایا تھا، اور اس چیز سے تو وانیا کو اور بھی زیادہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اسے ہی پریشان کرنا چاہتا تھا۔ پھر آخر چھٹی کا وقت بھی ہو گیا۔ وہ گھر پہنچ چکی تھی۔ اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آخر اس کو کیسے سبق سکھایا جائے۔ وہ بھی اتنی شریف نہیں تھی کہ اپنا بدلہ نہ لے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ابھی نہیں آیا۔ ٹیچرز کی کوئی میٹنگ تھی اور اس نے سپہر کو ہی آنا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں آئی اور ادھر ادھر تلاش کرنے لگی کہ ایسا کچھ تو مل جائے جس سے وہ اسے پریشان کر دے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نیچے آیا ہوا ہے، اور پھر جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو وہ اس کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اس کا پرفیوم اٹھائے اپنے اوپر چھڑک رہی تھی۔ وہ ویسے بھی پرفیوم کی دیوانی تھی اور ہمدان کے پاس پرفیومز کا بہت زیادہ سٹاک تھا۔ وانیا اسے دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس نے جلدی جلدی پرفیوم کو واپس رکھنا چاہا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ یہ دیکھ کر ہمدان سچ مچ میں غصے میں آ گیا تھا۔ وہ پرفیوم دبئی سے اس کے ایک دوست نے بھجوایا تھا جس کی خوشبو بھی اسے بہت زیادہ اچھی لگتی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور سختی سے وانیا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بدتمیز لڑکی، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اتنا مہنگا پرفیوم تھا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ اتنی آسانی سے ملتا بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں، جان بوجھ کر توڑا ہے تم نے، اب تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وہ غصے میں بول رہا تھا اور وہ بھی غصے میں ہی کھڑی تھی۔ اب وہ گھر میں کھڑی تھی۔ اگر یونیورسٹی میں ہوتی تو وہ اس پر غصہ نہ کر پاتی، لیکن اب وہ گھر میں ہی کھڑی تھی۔ ہاں، تو یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا جب آپ نے مجھے بلا وجہ ساری کلاس کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ جب آپ نے دوسری کلاس سے نہیں سننا تھا تو پھر مجھ سے ہی کیوں سنا؟ وہ ہمیشہ سچ بولتی تھی اور اس وقت بھی سچ ہی کہہ رہی تھی۔ اس کے منہ سے ایسی بات سن کر ہمدان مزید غصے میں آ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دیوار پر پن دیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وانیا بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جیسے پوچھنا چاہتی ہو کہ یہ کیا حرکت ہے، مگر منہ سے کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ وانیا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور دوسری طرف ہمدان بھی اپنے آپ پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتا جا رہا تھا، جو خود کو روک رہا تھا مگر روکے نہیں رک رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ادھر ادھر دیکھے، مگر آنکھیں وانیا کی آنکھوں کے اوپر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ اور پھر جب وانیا نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی تو وہ ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آ گیا۔ وانیا، میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر دوبارہ تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصہ کرتے ہوئے بولا تو وہ بھی اس کی طرح ہی غصہ کرنے لگی، کیونکہ وہ بھی تو انہی کا خون تھی۔ پہلے بھی آپ سے برا کوئی نہیں ہے، سارے زمانے میں ایک آپ ہی برے ہیں۔ آپ نے میری ناک میں دم کر رکھا ہے، آپ نے تو میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ میں نہیں کروں گی آپ سے شادی، اور میں دیکھتی ہوں کون میرے ساتھ زبردستی کرتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے رونے لگی تھی۔ اس کے منہ سے شادی کے لیے انکار سن کر وہ عجیب حالت میں کھڑا تھا کہ وہ لڑکی ہوتے ہوئے کیسے انکار کر سکتی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی کون سی بات کو وانیا نے پکڑ رکھا ہے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیسے مجھ سے نکاح نہیں کرتی۔ تمہارا نکاح مجھ سے ہی ہوگا اور مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے غصے میں کہا تھا، اور پھر تم بھی سن لو، میں مر جاؤں گی مگر تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی، اور نہ ہی اس پرفیوم کی قیمت ادا کروں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس کے کمرے سے جانے لگی تو اس نے دوبارہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے صوفے پر دھکا دے دیا۔ وہ صوفے پر گری ہوئی تھی اور وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس پر جھکا ہوا تو نہیں تھا، مگر پھر بھی وانیا کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جیسے ابھی اس پر جھک جائے گا اور اس کی عزت کو داغدار کر دے گا۔ ہمدان ایسا ویسا لڑکا نہیں تھا، اسے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، مگر غصے کی وجہ سے ہی اس نے اسے دھکا دے دیا تھا۔ اور پھر جب اسے احساس ہوا کہ اس نے ٹھیک نہیں کیا تو خود ہی پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا، تو وہ فوراً ہی وہاں سے نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ چکی تھی اور سوچ رہی تھی
کہ اب اسے گھر سے بھاگ جانا چاہیے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ ملازمہ اسے بلانے کے لیے آئی کہ بی جان نے اسے نیچے بلایا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ نیچے گئی تو اس کی خالہ اور امی ایک صوفے پر بیٹھی تھیں اور بی جان دوسرے صوفے پر۔ بیٹا، تم ایسا کرو کہ ابیرہ کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاؤ۔ جمعے کو تمہارا ہمدان کے ساتھ نکاح ہے، بس 2 دن ہی تو رہتے ہیں، شاپنگ وغیرہ کر لو، بعد میں نہ کہنا کہ تم نے شاپنگ نہیں کر پائی تھی۔ بی جان نے عام سے لہجے میں کہا، حالانکہ وہ انہیں کتنی مرتبہ منع کر چکی تھی کہ وہ یہ نکاح نہیں کرے گی۔ اس بات پر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کچھ اور سوچ رہی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی اس کی بات نہیں مانے گا۔ ٹھیک ہے بی جان، کب جانا ہے؟ جب اس نے یہ کہا تو بی جان بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ وہ تو صرف ایک ٹرائی مار رہی تھی کہ وہ کیا جواب دیتی ہے، اور اس کے منہ سے یہ جواب سن کر وہ تینوں خواتین خوش ہو گئی تھیں۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ہمدان کی بڑی بہن ابیرہ میکے آ گئی اور وہ دونوں شاپنگ کے لیے نکل گئیں۔ سارا راستہ وہ خاموش رہی تھی۔ ابیرہ اس سے پوچھتی رہی تھی کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی کہ وہ کئی مرتبہ انکار کر چکی ہے، اور اس بار بھی اس نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ بس یہی کہہ رہی تھی کہ میرے سر میں درد ہے، جلدی جلدی شاپنگ کرو۔ ابیرہ اسے فورس کر رہی تھی کہ اپنی پسند کا ڈریس لو۔ وانیہ جانتی تھی کہ یہ سب اس نے پہننا ہی نہیں ہے، مگر پھر بھی ابیرہ کے کہنے پر اس نے اپنی پسند بتا دی تھی، اور پھر شام کے قریب وہ شاپنگ کر کے واپس آ گئیں۔ ابیرہ رہنے کے لیے آئی تھی، اس نے بھائی کے نکاح کے بعد ہی جانا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا تماشا لگنے والا ہے۔ آج بدھ کا دن تھا، کل نہیں، پرسوں ان دونوں کا نکاح تھا، اور پھر یہ رات بھی گزر گئی اور اگلا دن بھی آ گیا۔ وہ آج یونیورسٹی نہیں گئی تھی، اس کا کسی کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، اور ویسے بھی اسے بیگ پیک کرنا تھا۔ وہ مناہل سے بات کر چکی تھی، اور مناہل بھی بڑی مشکل سے مانی تھی کہ ٹھیک ہے میرے گھر آ جانا۔ اس کے گھر پر کوئی بھی نہیں تھا، اس کے والدین لاہور گئے ہوئے تھے، اور وہ گھر پر ملازمین کے ساتھ اکیلی ہی تھی۔ وہ اپنی دوست کو منع نہیں کر پائی تھی۔ وہ اسے روکتی تو رہی تھی کہ وہ یہ حرکت نہ کرے، لیکن اب جب دوست اتنا زیادہ فورس کر رہی تھی تو وہ دوست سے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ میرے گھر نہ آؤ۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں رہی تھی۔ اس نے بیگ پیک کر لیا تھا اور پھر شام بھی ہو گئی تھی۔ اس نے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر شام کا کھانا کھایا۔ ہمدان بھی حیران تھا کہ اس وقت وہ بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی کہ وہ یہ کر دے گی، وہ کر دے گی، مگر کسی صورت میں نکاح نہیں کرے گی، تو اب کیسے نکاح کی حامی بھر لی؟ مگر اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس سے ڈر گئی ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس نے کیا سوچ رکھا ہے۔ اور پھر کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب اسے انتظار تھا کہ سب گھر والے سو جائیں، مگر کوئی سو ہی نہیں رہا تھا۔ رات کے 11 بجے تک سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے نکاح کی پلاننگز کر رہے تھے۔ صبح نکاح تھا، سب لوگوں کو بلا وجہ بلاوے دیے جا رہے تھے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ دلہن کیا پلان بنائے بیٹھی ہے، اور ویسے بھی صرف نکاح ہو رہا تھا، رخصتی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اور جب رات کے 2:30 بجے اسے محسوس ہوا کہ آوازیں آنا بند ہو گئی ہیں تو وہ بیگ کے ساتھ نیچے آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں کوئی بھی نہیں تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی لان میں گئی تو ہمدان اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے کھڑا تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اور تھوڑی دیر پہلے ہی وہ نیچے سے کافی بنا کر گیا تھا، اور اب کھڑکی سے جھانک کر کافی کے مزے لے رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے وانیہ کو بیگ پکڑے دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا اور فوراً سے نیچے کی طرف بھاگا۔ وانیہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے سر پر آ رہا ہے۔ وہ ابھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھول کر چلی جائے یا پھر دیوار پھلانگ کر چوکیدار بھی کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا، اور وانیہ کو خطرہ تھا کہ کہیں دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اٹھ نہ جائے۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھی تو اس نے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا، تو وہیں پر ہی اس کا گلا خشک ہو گیا اور ساری ہمت جواب دے گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ہمدان ہے۔ وہ ڈر رہی تھی کہ نہ جانے کون ہے، اور پھر جب ہمدان نے اسے اپنی طرف موڑا تو وانیہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہو گئی۔ شرم نہیں آتی؟ کیوں مجھے چھوا ہے تم نے؟ تم ہر وقت ہی یہی بہانے ڈھونڈتے رہتے ہو۔ تم جیسا گھٹیا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ وہ بہت زیادہ ٹینشن میں کھڑی تھی۔ زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں جا رہی تھی تم؟ اور یہ بیگ کیوں اٹھایا ہوا ہے تم نے؟
اس کے ہاتھ سے بیگ لیتے ہوئے ہمدان بولا تو وہ اس کے ہاتھ سے بیگ کھینچ گئی۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ میں جہاں بھی جاؤں اور تم کیا بھٹکتی روح کی طرح اس وقت آ گئے ہو؟ وہ منہ سے یہ تو نہیں کہہ پائی کہ وہ گھر سے بھاگ رہی تھی، مگر اس کے انداز سے ہمدان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ گھر سے بھاگ رہی تھی۔ ہمدان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اب وہ وانیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے جا رہا تھا۔ وہ اس کے کندھے پر زور زور سے مکے برسا رہی تھی، مگر اس فولادی جسم والے مرد کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اب اسے گھسیٹ کر ڈرائنگ روم میں لے آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں اب بھی اندھیرا تھا۔ وانیا، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی۔ میں تمہیں خاندان کی عزت خاک میں نہیں ملانے دوں گا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے اتنا سنگین قدم کیوں اٹھایا ہے۔ خاندان کی عزت کو بیچ میں مت لاؤ۔ میں صرف تمہیں بدنام کرنا چاہتی ہوں، اور اب میں تمہیں بدنام کر کے رہوں گی۔ جب میں بھاگ جاؤں گی تو پھر سارے زمانے میں یہی بات پھیل جائے گی کہ ہمدان کی کزن اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ضرور اسی میں ہی کوئی خرابی ہوگی۔ وہ منہ پر ہی ساری بات کہہ رہی تھی۔ ہمدان کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اتنی چھوٹی کزن اتنی گہری باتیں بھی سوچ سکتی ہے۔ اس نے وانیا کو پکڑا اور گھسیٹ کر اوپر لے آیا۔ بیگ بھی ہمدان نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑنے کی بجائے اپنے کمرے میں لے آیا تھا تاکہ اسے سمجھا سکے، اور اسے ڈر بھی تھا کہ اگر وہ اسے اپنے کمرے میں بھیج دے گا تو کہیں وہ دوبارہ سے بھاگ نہ جائے۔ میں تمہیں تمہارے کمرے میں نہیں جانے دوں گا۔ رات تم نے یہیں پر رکنا ہے۔ تم صبح ہی یہاں سے جاؤ گی۔ جیسے ہی اس نے ایک نیا حکم صادر کیا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ کیسے ایک غیر محرم کے کمرے میں رہ سکتی تھی؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں کیوں رہوں گی تمہارے کمرے میں؟ وہ غصے سے چلائی تھی۔ مجھے تم پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پھر سے نہ تم بھاگ جاؤ، اس لیے میں تمہیں اپنے کمرے میں رکھوں گا۔ میں اپنے کمرے میں جاؤں گی اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی آگے بڑھی تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ جیسے ہی کمرے کے اندر گئی تو اس نے پیچھے سے لاک کر دیا تھا تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے۔ وہ دروازہ بجا رہی تھی، مگر وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا، اور پھر دروازہ بجا بجا کر وہ بھی تھک گئی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں دروازہ بجانے سے کوئی اور نہ اٹھ جائے، اور پھر ساری رات وہ روتی دھوتی رہی، اور اگلی صبح بھی ہو گئی۔ اگلی صبح سارے گھر میں خوشی کی شادیانے بج رہے تھے۔ ابیرہ اپنے بچوں سمیت آئی ہوئی تھی، اور اب اس کے بچوں نے رونق لگائی ہوئی تھی کہ ہمارے ماموں کی شادی ہے۔ صبح سویرے مہندی والی بھی آ گئی تو وہ حیران رہ گئی کہ نکاح پہ کون مہندی لگاتا ہے، لیکن یہ بی جان کی خواہش تھی، اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر دوپہر کو ہی قاضی صاحب بھی آ گئے۔ وہ چہرے پر گھونگھٹ ڈالے ہمدان کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ سب گھر والے ارد گرد موجود تھے۔ زیادہ لوگوں کو تو نہیں بلایا گیا تھا، بس قریب قریب کے لوگ تھے جو پاس پڑے صوفوں پر بیٹھے انہیں نیک تمنائیں دے رہے تھے۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا تو وانیا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، مگر چہرے پر گھونگھٹ تھا اور وہ روتے ہوئے نکاح کی حامی بھر گئی تھی۔ وہ کچھ نہیں کر پائی تھی، وہ بھاگ بھی نہیں سکی تھی، اور نہ ہی اب آخری وقت میں انکار کر سکتی تھی۔ وہ جیسی بھی تھی، اسے اپنے خاندان کی عزت کا خیال تھا، اور اب وہ اتنے سارے مہمانوں کے سامنے گھر والوں کو بدنام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ اس کے چہرے سے گھونگھٹ بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ ہمدان اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس نے آج تک کبھی اسے اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، اور گولڈن کلر کے شرارے میں وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ ہمدان اس سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا، مگر اس کی حرکتیں ہمدان کو غصہ دلا رہی تھیں۔ وہ جان بوجھ کر اس سے دور دور ہوتی جا رہی تھی، اور پھر سارے مہمان چلے گئے۔ ابیرہ نے وانیا کو بھی اس کے کمرے میں پہنچا دیا۔ وانیا کی صرف ایک دوست مناہل ہی آئی تھی، جو اب بھی اس کے کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ وانیا رو رہی تھی اور مناہل اسے چپ کرا رہی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ یار، تمہاری قسمت تو کھل گئی ہے۔ سر ہمدان کتنے اچھے ہیں، اور کیا چاہتی ہو تم؟ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مناہل دوبارہ سے وہی باتیں کر رہی تھی جو وہ ہمیشہ سے کرتی رہتی تھی، مگر وانیا نے چپ سادھ لی تھی، اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ 2 دن بعد اسے ہمت ہوئی تو وہ یونیورسٹی پہنچ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہمدان کو ساری یونیورسٹی میں بدنام کر دے گی اور ہمیشہ اسے تنگ کر کے رکھے گی۔
ایک دن وہ تنگ آ کر خود ہی اسے طلاق دے دے گا اور اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہمدان ابھی کلاس کے اندر نہیں آیا تھا۔ وہ کھڑکی کھولے باہر دیکھ رہی تھی۔ دو تین لڑکیاں بھی ساتھ ہی کھڑی تھیں۔ وہ کسی دوسرے ٹیچر سے سختی سے بات کر رہا تھا۔ نہ جانے کیا معاملہ تھا۔ ان لڑکیوں کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر کوئی حیران کھڑا تھا کہ آخر سر ہمدان کیوں اتنی سختی سے بات کر رہے ہیں؟ یار، سر ہمدان کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے ٹیچر سے تو کبھی اتنی روڈلی بات نہیں کرتے۔ ایک لڑکی نے کہا تو سب لڑکیاں اسی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ ارے ہونا کیا ہے؟ رات کو بیچارے سر کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ان کے ساتھ سوئی نہیں تھی، اسی وجہ سے ہی ان کا موڈ اتنا زیادہ خراب ہے۔ وہ دانت نکالتے ہوئے بولی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دروازے پر آیا کھڑا ہے۔ وہ دروازے کے ساتھ ہی کھڑکی تھی جس سے وہ باہر جھانک رہی تھی۔ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کلاس روم کے اندر آ چکا ہے۔ جیسے ہی ہمدان نے اپنی ہی بیوی کے منہ سے یہ سب سنا تو اس کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ پہلے بھی کوئی لیکچرز وغیرہ کا مسئلہ تھا، ٹائم مینج نہیں ہو رہا تھا، اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا، اور اب اس کے منہ سے یہ بات سن کر اس کا دل چاہا کہ ابھی سب کے سامنے اسے دکھا دے کہ اس کی بیوی کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں۔ مس وانیا، اگر آپ کی بکواس ختم ہو گئی ہو تو دفع ہو جائیں سیٹ پر، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آواز پر سبھی لڑکیوں نے ایک دم سے پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر ہر کوئی اپنی اپنی سیٹ کی طرف بھاگ گیا، مگر وانیا وہیں پر کھڑی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے اس کی بات سن لی ہے۔ وہ اس لیے ہی غصے میں آ گئی تھی کہ ایک مرتبہ پھر سے اس نے اسے سب کے سامنے بے عزت کر دیا ہے۔ وہ سیٹ پر نہ گئی بلکہ باہر بھاگ گئی۔ بیگ بھی اس کے پاس ہی تھا۔ وہ باہر آ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا اصل امتحان تو اب شروع ہوگا۔ وہ لیکچرز چھوڑ کر گھر چلی گئی تھی۔ ویسے بھی یونیورسٹی تھی، آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ گھر جا کر اس نے ماں سے کہا کہ کسی نے میرے کمرے میں نہیں آنا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، وہ بس کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اندر ہی اندر اسے خوف ستانے لگا تھا کہ کہیں اس نے اس کے منہ سے یہ سب سن تو نہیں لیا۔ پھر جب دوپہر کو وہ واپس آیا تو اسے سارے گھر میں ڈھونڈنے لگا، مگر وہ اسے کہیں پر نہیں ملی تھی، کیونکہ وہ تو اپنے کمرے میں دبکی بیٹھی تھی۔ اب ہمدان کو رات کا انتظار تھا۔ پھر رات بھی ہو گئی، وہ رات کے کھانے پر بھی نہیں آئی تھی۔ ہمدان کو انتظار تھا کہ کب سب گھر والے سو جائیں تو وہ اس کے کمرے میں جائے۔ پھر آدھی رات کو ہمدان بلیک کلر کی ہوڈی پہن کر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ دروازہ بند کیے سو رہی تھی۔ ہمدان کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس کے کمرے میں جائے، اور پھر وہ کھڑکی کی طرف گیا کہ شاید وہ کھلی ہو۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، بس آگے پردہ ڈلا ہوا تھا۔ وہ کمرے کے اندر آ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو اسی وقت وانیا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ صحیح طریقے سے سو نہیں پا رہی تھی، اور جیسے ہی اسے کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو وہ فوراً سے بیڈ سے اتر آئی۔ لیمپ بھی آن ہی تھا۔ اسے دیکھ کر وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اسے اپنے آپ میں دبوچ لیا، کیونکہ اب وہ اس کے نکاح میں تھی۔ کل تو سر کی بیوی کی طبیعت خراب تھی، اب اگلے 9 مہینے تک خراب ہی رہے گی۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں دبوچتے ہوئے کہا تو وہ روتے ہوئے خود کو اس سے چھڑوانے لگی۔ وہ اس کا شوہر تھا، وہ اس پر شرعی اور قانونی حق رکھتا تھا۔ آج تک ہمدان نے کبھی اس کی عزت پر ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، مگر اب اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ پھر ایک جھٹکے سے وانیا نے خود کو آزاد کروا لیا۔ میرے قریب مت آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ارے بیگم صاحبہ، طبیعت جو خراب کرنی ہے آپ کی، آپ کے پاس آنا ہی پڑے گا مجھے تو۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے۔ وہ طنز کے ساتھ بولا تو وہ سمجھ گئی کہ وہ اس کی بات سن چکا ہے۔ ہمدان پلیز میرے قریب مت آنا، ورنہ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ وہ انگلی دکھاتے ہوئے اسے روک رہی تھی۔ ہاں تو چلاؤ، کس نے روکا ہے تمہیں؟ اور مجھے بھی کوئی نہیں روک سکتا، تم میری بیوی ہو۔
मैं तुम पर पूरा पूरा हक रखता हूँ। वो दोबारा से इसे अपने करीब कर गया था। जैसे ही इसने इसके माथे पर बोसा दिया तो वो आंखें बंद कर गई। इसे अजीब सा सुकून मिला था। अंदर ही अंदर वो इसे पसंद करती थी, मगर इसकी एक बात से वो इससे दूर हो गई थी। ज़्यादा ढोंग रचाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते। आप करें इस लड़की से शादी जिससे आप प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, और वो भी रातों को जाग कर। जैसे ही वानिया ने ये कहा तो वो हक्का बक्का रह गया कि इसे इसके बारे में सब कैसे मालूम हुआ। इस बारे में तो कोई भी नहीं जानता था। वो कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इतनी बड़ी बात इसे कैसे समझाए। वानिया को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी। इसने अपने कानों से सुना था, मगर कोई भी ये नहीं जानता था कि ये सब एक गलत फहमी है। वानिया, प्लीज़ मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रही हो वैसी कोई बात नहीं है। वो इसे अपने करीब करते हुए बोला था। नोक झोंक में न जाने कब वो इस पर दिल हार बैठा था। वो खुद ही नहीं जानता था। जब से निकाह हुआ था तो वो इसे हमेशा अपनी आंखों के सामने ही रखना चाहता था, और अपनी बीवी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने कानों से सुना था। रात के 12 बजे जब आप अपनी महबूबा से फ़ोन पर बात कर रहे थे और इससे कह रहे थे कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इसे पसंद करते हैं और इसी से शादी भी करेंगे। वानिया ने अब वो वजह हमदान को बता दी थी, जो आज तक इसने किसी को कभी भी नहीं बताई थी। वानिया, तुम गलत कह रही हो। ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी से भी बात नहीं करता। वो अब भी झूठ बोल रहा था। इसने बात की थी, मगर वो सच नहीं बता सकता था कि इस सब के पीछे क्या राज छुपा है। वानिया चिल्लाने लगी थी कि तुम एक झूठे इंसान हो और अब अपनी बात से मुकर रहे हो। इन दोनों की आवाज़ें बढ़ती जा रही थीं और फिर इतनी बढ़ गईं कि इरम बेगम की आंख खुल गई और वो फौरन से ऊपर की तरफ दौड़ी। वो समझ गई थी कि ये आवाज़ें इनकी बेटी के कमरे से आ रही हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लोग वहीं पर जमा हो गए। कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो लोग दरवाज़ा बजा रहे थे, मगर अंदर वो दोनों लड़ने में मशगूल थे। और फिर जब इन्हें एहसास हुआ कि बाहर कोई आया हुआ है तो हमदान ने फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया। तो मुदस्सरा बेगम ने इसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया। इन्हें बेटे से ये उम्मीद नहीं थी कि वो निकाह के बाद इतना भी सब्र नहीं कर पाएगा। कोई नहीं जानता था कि इनके दरमियान कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। शम्स खान भी वहीं पर खड़े थे। इन्हें भी बेटे से ये उम्मीद नहीं थी। शम्स खान ने वहीं पर खड़े खड़े ही ये ऐलान कर दिया कि कल इन दोनों की रुखसती कर दी जाएगी। सब लोग वहां से जा चुके थे। हमदान भी अपने कमरे में आ चुका था। इसने अपने कमरे का हशर नशर कर दिया था। इसने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी थी। वो हमेशा इससे लड़ता झगड़ता रहता था, वो भी सिर्फ इसके करीब रहने के लिए। वो इसे अंदर से चाहने लगा था, मगर अब सारा मामला ख़राब हो गया था। वानिया भी सारी रात रोती रही कि वो तो सिरे से ही मुकर गया है। सुबह सवेरे ही इरम और मुदस्सरा बेगम दोनों इसकी बारात के लिए लहंगा भी ले आईं, और फिर दोपहर को पार्लर वाली ने इसे तैयार भी कर दिया। मेहमानों को नहीं बुलाया गया था। रुखसती खामोशी से ही हो रही थी। वो बिल्कुल तैयार बैठी थी। निकाह तो पहले ही हो चुका था। बस दोपहर का खाना खाने के बाद इसे इसके शौहर के हवाले कर देना था। वो अपने कमरे में खड़ा सोच रहा था कि आखिर वो इसे कैसे समझाएगा। और फिर रात के 8:30 बजे जब वो कमरे में गया तो वो इसके बेड पर अपना लहंगा फैलाए बैठी थी। इसे देखकर जल्दी जल्दी वहां से उठने लगी और चिल्लाने लगी कि मेरे करीब मत आना। तुम्हें हक नहीं है। जब तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते तो मुझे छोड़कर क्यों नहीं देते। जैसे ही इसने छोड़ने की बात की तो हमदान ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया और फिर सारी कहानी भी उगल दी। वो समझ गया था कि अब वो अपने दोस्त का राज नहीं रख पाएगा। वो अली का राज रख रहा था। अली की एक कज़न थी जिससे इसकी शादी होने वाली थी, मगर अली को लगता था कि वो और लड़कों से इश्क लड़ाती है। इसलिए ही इसने अपनी मंगेतर का नंबर हमदान को दिया था, ताकि वो कोई और लड़का बनकर इससे बात करे और पता लगाए कि क्या वो अली के साथ मुखलिस है भी या नहीं। और फिर वो लड़की झूठी निकली थी, क्योंकि वो हमदान से मोहब्बत करने लगी थी, सिर्फ हमदान के यही कहने पर कि मैं तुम्हें कहीं देखा है और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। इस रात ही वानिया ने इसकी बात सुन ली थी। वानिया को यकीन नहीं आ रहा था कि वो सच बोल रहा है।
आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। वो रोते हुए कह रही थी। वानिया प्लीज़ मुझ पे ये जुल्म मत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए तो तुमसे निकाह किया है। बस मुझे तुम्हें तंग करना अच्छा लगता था। वो अब अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर रहा था और माफ़ी भी मांग रहा था। वानिया के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। अब भी इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो अपना हाथ छुड़वा कर बेड पर जा बैठी, तो वो भी इसके पास जाकर बैठ गया और इसके चेहरे पर अपना हाथ फेरने लगा। तो वानिया को अजीब सी उलझन होने लगी। हमदान प्लीज़ मुझसे दूर हो जाएं, वो नरम लहजे में बोली। तो वो मुस्कुराने लगा। मेरी जान, हमारी रुखसती हो चुकी है और रुखसती दूर होने के लिए नहीं बल्कि करीब होने के लिए की जाती है। इसके मायने खेज अंदाज पर वो मुस्कुराने लगी थी। गलतफहमी के बादल छट चुके थे। इसे सिर्फ एक ही मसला था कि वो किसी और को पसंद करता है, इसलिए वो निकाह नहीं करना चाहती थी। मगर अब सारी गुत्थी सुलझ चुकी थी और फिर वो दोनों सीधे होकर बेड पर बैठ गए। पहले दोनों ने पाँव नीचे लटकाए हुए थे, मगर अब वो इसके कंधे पर सर रखे आंसू बहा कर कह रही थी कि आपने मुझे इस गलत फहमी में मुब्तला किया था, तो फिर मेरा क्या कसूर है? और वो भी कह रहा था कि मेरा भी तो कोई कसूर नहीं है। मुझे क्या पता था कि तुम बाहर खड़ी सुन रही हो, और वैसे तुम रात के 12 बजे क्या कर रही थी? इसने कहा तो वो दांत निकाल कर हंसने लगी और कहने लगी कि मैं तो सिर्फ आपको सोता हुआ देखने के लिए आई थी। ये कहते साथ ही वो जुबान दांतों तले दे गई थी। वो सच उगलना नहीं चाहती थी। वाह भई, मुझे छुप छुप कर देखा जाता था, और वो भी निकाह से पहले, और मुझ पर इतनी पाबंदियां। वो इसे अब अपने आप में दबोचते हुए बोला, तो वो खिलखिलाकर हंसने लगी। वो दोनों हंसते जा रहे थे। गलतफहमी के बादल छट चुके थे। इनकी मोहब्बत को किनारा मिल गया था। चाहे समंदर जितना भी वसी हो, कश्ती को किनारा मिल ही जाता है।